बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालबात, कैसे हैं आप? सितारों से आगे जहां और भी हैं, अल्लामा इकबाल की ये गज़ल उनके मजमूआ कलाम बाले जबरील से ली गई है। आज की इस वीडियो में हम जिन नुकात पे बात करेंगे वो है खुदी की बेदारी, शाहीन की अलामत से नौजवानों की पहचान, इश्क हकीकी का सफ़र, मायूसी और जमूद की नफ़ी, तरक्की का तसलसल और नए उफ़क़, इज्तिमाई शऊर और हम फिक्री। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। इस शेर का मफ़हूम है तरक्की की कोई हद नहीं, मुसलसल कोशिश लाजम है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जिस तरह सितारों से आगे और भी दुनियाओं की निशानदेही की गई है, इसी तरह इश्क में आजमाइशों का सिलसिला भी जारी सारी रहता है और आजमाइश की ये मंजिल इख्तिताम पज़ीर नहीं होती। इसकी जब हम तशरीह के हवाले से हम नुकात को देखते हैं, इकबाल फरमाते हैं कि इंसान की तरक्की सितारों तक महदूद नहीं, अभी आगे मज़ीद बुलंदियां हैं। इश्क की राह में अभी और आजमाइशें बाकी हैं। इंसानी कायनात खूब से खूब तर की जुस्तजू में है। ज़माना मुसलसल महवे सफ़र है, वक्त का धारा हर दम आगे को बढ़ रहा है। नए नए हक़ाइक़ वक्त के आगोश से उभर रहे हैं, कायनात के असरार बरक़ रफ्तारी के साथ वाज़ेह हो रहे हैं। ऐसे आलम में मुग़न्नी फ़ितरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आवाज़ जुस्तजू को आमादा रखने के लिए उभरती है। जो था नहीं था, जो है न होगा, यही है एक हरफ़े मेहरबाना, करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है ज़माना। सितारों से आगे जो जहाँ आबाद है, इन्हें सर करने के लिए जुर्रत रिंदाना यानी इश्क बेकरां की ज़रूरत है। यही जज्बा इश्क ममौले को शहबाज से लौटाता है और तस्खीर महरुमा के मंसूबे बनाता है। जब जज्बा इश्क अपने इम्तिहान में सुरखरू हो जाता है तो फिर आदमी खाकी खलीफतुल्लाह बन जाता है। बरत सगीर के मुसलमानों पर अरूज के बाद जब ज़वाल और ग़ुलामी का दौर आया तो अल्लामा इकबाल ने मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों को मुतहद और बेदार करने और मायूसी और अज़ियत की ज़िंदगी से निकालने के लिए इसी इस्लाही शायरी से उनमें हौसला, हिम्मत और खुदी का जज्बा पैदा करने के लिए पैगाम दिया कि आज तुम नाकाम नाबराद हो चुके तो क्या हुआ, मायूसी नाउमीदी छोड़कर तुम दोबारा कोशिश और जद्दोजहद से अपनी खोई हुई अज़मत हासिल कर सकते हो। दुनिया बहुत बड़ी है, अगर आजमाइशों से निकलना चाहते हो तो नए जोश वलवले के साथ दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है। आइए हम गोशो होश से फितरत का पैगाम, वक्त का पैगाम सुनते हैं। ये पैगाम फितरत भी और आवाज़ भी। ठहरता नहीं कारवाने वजूद कि हर लहजा ताज़ा है शान वजूद, जहाँ और भी हैं अभी बेनमूद कि खाली नहीं है ज़मीर व वजूद। अल्लामा इकबाल इस शेर में इंसान की बुलंद हिम्मती और उसकी हद से आगे बढ़ने की फितरत को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की तरक्की सिर्फ साइंसी हद तक यानी सितारों तक महदूद नहीं होनी चाहिए। कायनात के उफ़क़ अभी वसी तर हैं, जिन्हें तस्खीर करना बाकी है। इसके अलावा रूहानी और इश्क की आजमाइशें भी अभी बाकी हैं। यहाँ इश्क से मुराद इश्क हकीकी है यानी अल्लाह ताला से मोहब्बत और कुर्बत का सफ़र। इकबाल मुसलमान नौजवानों को पैगाम देते हैं कि सितारों तक पहुँच जाना मंजिल नहीं, बल्कि अभी कई और इम्तिहान, जदोजहद और तरक्की की मनाजिल बाकी हैं। इसमें एक फ़लसफ़ा मौजूद है और बुलंद ख़याली है। ये शेरी महासन के हवाले से जब आप बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या इसमें चीज़ें बयान की गई हैं। ये आपके SLOs भी हैं, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। और इस पूरे शेर का जो मौजू बनता है उसको भी मैंने इस दफ़ा अलग किया है आप लोगों की आसानी के लिए, कि आप लोगों को पता हो कि इसके अंदर किस मौजू पे बात हुई है। इंसान की बेपनाह सलाहियतें, इश्क हकीकी की राह में मुसलसल जदोजहद और खुदी का पैगाम। अज़ीज़ तलबा तालबात, ये शेर जो है इसमें मैंने आपको इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हर हवाले से चीज़ें बयान की हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसी तरह से तमाम अशार की तशरीह करें। शेर नंबर 2 है, तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़िज़ाएँ, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। इस शेर का मफ़हूम है कि कायनात में मुसलसल हरकत है, तरक्की जारी है। इस शेर का जब हम तशरीह के हवाले से देखते हैं तो इसका मज़मून भी पहले शेर से काफ़ी हद तक मुशाबहत रखता है, जिसमें कहा गया है कि बज़ाहिर जो फ़िज़ाएँ ज़िंदगी से खाली नज़र आती हैं, लेकिन वाक़याती सतह पर ऐसा नहीं है। इन फ़िज़ाओं में हज़ारों काफ़िले रवा दवा नज़र आते हैं और पूरी फ़िज़ा ज़िंदगी से लबरेज़ है। ये कायनात खाली नहीं, यहाँ अभी बहुत से काफ़िले गुजर चुके हैं और मज़ीद भी हैं। ये कायनात खाली और बेरू नहीं है, बल्कि यहाँ हर वक्त सैकड़ों काफ़िले, कोशिश करने वाले, जदोजहद करने वाले मौजूद हैं। फ़िज़ाएँ यहाँ कायनात की वसअतों की अलामत हैं। इकबाल इंसान को खुद गर्जी से निकाल कर इज्तिमाई और आलमी सोच की दावत देते हैं। इकबाल की नज़र में ये कायनात एक जिंदा हकीकत है
جو عمل، جدوجہد اور حرکت کا تقاضا کرتی ہے۔ انسان اگر چاہے تو اس وسیع اور اس کائنات میں اپنی جدوجہد سے منفرد مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے شرعی حوالے محسن کے حوالے سے بات کریں تو حرکت کو بطور اشارہ استعمال کیا گیا ہے اور اجاز ہے اس میں۔ موضوع اس کا حرکت، ارتقاء، اجتماعیت، انسانی محنت اور جذبے کی وسعت۔ اسی طرح سے اگر ہم اگلے شعر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی۔ اس کا مفہوم ہے کہ محدود کامیابی پر اکتفا نہ کر، آگے بڑھتا جا۔ رنگ و بو کی دنیا پر قناعت نہ کر، اور بھی چمن اور آشیانے ہیں۔ عالم رنگ و بو دنیا کی عارضی زبائش فریب کا استعارہ ہے۔ شاعر نوجوانوں کو مشورہ دیتا ہے کہ موجودہ آسائشوں پر قناعت نہ کرے بلکہ آگے بڑھے، کیونکہ خوبصورتی اور کامیابی کی نئی وادیاں ابھی موجود ہیں، چمن اور بھی ہیں کا مطلب ہے کہ مزید کامیابی اور امتحان باقی ہیں۔ آشیاں یہاں منزل، مقصد اور قیامگاہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی ایک جگہ رک جانا ترقی کو روک دیتا ہے۔ اس عالم رنگ و بو پر جسے دنیا کہا جاتا ہے، اس پر قناعت نہ کر، اس سے آگے بھی بہت سی دنیایں موجود ہیں۔ اس کے شرعی محسن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں استعارہ ہے اور اس میں بیان بہت خوبصورت ہے۔ موضوع جو ہے اس کا قناعت ترک کرنا، مسلسل ترقی، روحانی فکری وسعت۔ اگلا شعر ہے، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فگاں اور بھی ہیں۔ اس کا مفہوم ہے کہ ناکامیوں سے مایوس نہ ہو اور راستے موجود ہیں۔ اہم نکات اس کی جب ہم تشریح کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اگر ایک آشیانہ اجڑ گیا تو غم نہ کر، اور بھی جگہیں ہیں جہاں جذبہ دکھایا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک منزل کھو بیٹھے، ایک خواب ٹوٹ جائے یا کسی جدوجہد میں ناکامی ہو جائے تو غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آگے اور بھی راستے ہیں اور جذبہ دکھانے کے مقامات موجود ہیں۔ یہ شعر ہمت، حوصلے اور شکست کے بعد دوبارہ اٹھنے کا سبق دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جدوجہد کبھی رکی نہیں، ایک در بند ہوا تو دوسرا کھلتا ہے۔ اگر کسی حادثے کے باعث ایک آشیانہ ختم ہو گیا تو اس کا غم کرنا بے سود ہے، اس لیے کہ ہجر محبوب میں آہوازاری کرنے کے لیے کوئی ایک مقام نہیں، اور بھی مقامات ہیں۔ اب اس میں تشبیہات ہے، اجاز ہے، عزم ہے۔ پھر موضوع جو ہے اس کا صبر و استقامت ہے، متبادل مواقع، حوصلہ افزائی، موٹیویشن۔ اگلا شعر ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اس میں خود اعتمادی، بلند پروازی اور ترقی کی تلقین کی گئی ہے کہ اے نوجوان تو شاہین کی مانند ہے، تیرے سامنے ابھی کئی آسمان ہے، رکنا تیرے شوا نہیں۔ یہ اس غزل کا سب سے اہم اور مشہور شعر ہے۔ اقبال مسلمان نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دیتے ہیں۔ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو بلند پرواز، تنہا رہنے والا اور خوددار ہوتا ہے۔ شعر کہتا ہے کہ تمہارا کام صرف پرواز ہے، رکنا یا نیچے آنا تمہاری شان نہیں، پلٹنا، جبٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ آسماں اور بھی ہیں سے مراد ہے کہ کامیابی کی کوئی حد نہیں، ہمیشہ ترقی کی نئی منزلیں موجود ہیں۔ اس کے شعری محسن میں تشبیہ ہے، علامتی انداز ہے اور فلسفیانہ انداز ہے۔ پھر اس کا موضوع خودی کا پیغام ہے، خود اعتمادی ہے اور بلند نظری ہے۔ اسی روز و شب میں الجھ کر رہ جا کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں۔ اس شعر کا مفہوم ہے، اپنی زندگی کو معمولی روزمرہ کاموں میں ضائع مت کرو، تمہاری حقیقت اور مقام ان سے بلند ہے، تمہارے لیے اور بھی دنیا، اور بھی جہان، اور بھی مقاصد موجود ہے۔ علامہ اقبال نوجوانوں کو تلقین کرتے ہیں کہ وقت اور حالات کے ظاہری جال میں الجھ کر نہ رہ جائے۔ روز و شب یعنی دن رات کی عام مصروفیات، وقتی لذتیں، عارضی مشغلے، یہ سب زندگی کی اصل حقیقت نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ زندگی صرف مادی مشقت یا رسمی کاموں کا نام نہیں، بلکہ ایک وسیع کائناتی سفر ہے۔ انسان کی حقیقت وقت مکان کی ان زنجیروں سے بلند ہے۔ یہ شعر صوفیانہ فکر، روحانی وسعت اور زمان و مکان کی کیسے بالاتر خودی کے تصور کو واضح کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان، جو حدود تیرے روبرو ہیں انہیں میں الجھنے پر اکتفا نہ کر، اس لیے کہ اس کے علاوہ بھی زمان و مکان کی وسعتیں موجود ہیں۔ تیری جلانگاہ اور ہے۔ اے انسان، تو شاہین صفت ہے جس کا منصب عروج اور ترقی کی منزلیں طے کرنا ہے، اور یہ منزل ایک آسمان تک دور نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی آسمان موجود ہیں۔ مراد یہ کہ انسان عروج اور ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہے تو اس کے لیے محض ایک حد نہیں بلکہ وسیع امکانات موجود ہیں۔ شعری محسن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو تلمی ہے، زمان مکان کا تصور ہے، فلسفہ وقت ہے، اس نے ترکیب روز و شب، زمان مکان، یہ اجاز ہے، یعنی مختصر الفاظ میں عظیم معنی پیدا کیے گئے ہیں۔ فلسفہ تصوف وقت مکان سے بالا تر خودی کی وضاحت کی گئی ہے اس کے اندر۔ گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستاں اور بھی ہیں۔
وہ وقت گزر گیا جب میں تنہا تھا. میری سوچ فکر کو سمجھنے والے اور بھی لوگ موجود ہیں. اس شعر میں اقبال اپنی سابقہ تنہائی اور وقت کی بات کرتے ہیں کہ پہلے وہ اکیلے ہی خیالات نظریات اور جدوجہد کے دائی تھے، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں. اب اور لوگ بھی اس مقصد میں شامل ہو چکے ہیں. اب وہ نظریاتی اکیلا پن نہیں رہا، بلکہ اس راہ فکر میں راستہ یعنی ہم خیال، ہم فکر، ہم مقصد افراد موجود ہیں. یہ ایک مثبت امیدوار نئے دور کی علامت ہے. یہاں انقلاب، تبدیلی یا نظریاتی بیداری اکیلے فرد کی بات نہیں، بلکہ ایک اجتماعی تحریک بن چکی ہے. وہ دور ختم ہوا جب یہ دنیا اہل ذوق سے خالی ہو گئی تھی. بقول اقبال میری حتمی یقینانہ باتیں سننے پر کوئی آمادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب تو صورتحال بڑی حد تک مختلف ہے. یہاں کچھ ایسے اہل ذوق موجود ہیں جو میری باتوں کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ میرے یقینانہ اقوال کو بھی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں. شعری محسن اس میں اجاز ہے، مختصر الفاظ میں عمیق پہلو ہے. تشبیہ، جمن اور راستان کا استعمال کیا گیا ہے. فلسفہ ہے، انقلابی فکر کی اجتماعیت ہے، خودی کا ارتقاء ہے، تنہائی سے اجتماعی شعور تک کا سفر ہے. عزیز طلبہ طالبات، اس دفعہ جو میں لیکچرز آپ لوگوں کے لیے تیار کر رہی ہوں، امتحانی نقطہ نظر سے میں ہر حوالے سے شعری محسن، موضوعات، مفہوم، تشریح کے ساتھ ساتھ سوالات کو بھی میں نے شامل کیا ہے. ستاروں سے آگے اور جہاں اور بھی کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس غزل کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کی ترقی کی کوئی حد نہیں. وہ مسلسل محنت، بلند ہمت اور خودی کے ذریعے روحانی مادی بلندیوں کو حاصل کر سکتا ہے. اقبال نوجوانوں کو خواب دیکھنے اور حقیقت بنانے کی ترغیب دیتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے، اقبال نے انسان کو شاہین سے کیوں تشبیہ دی؟ علامہ اقبال نے انسان خصوصاً نوجوان کو شاہین سے اس لیے تشبیہ دی ہے کیونکہ شاہین بلند پرواز، تنہا، خوددار اور کسی کے آگے جھکنے والا نہیں ہوتا. یہ علامت خودی، غیرت اور بلند نظری کی نمائندہ ہے. سوال نمبر 3 ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. شاعر کے اس سے کیا مراد ہے؟ شاعر کی مراد یہ ہے کہ ستاروں تک پہنچنا انسان کی آخری منزل نہیں، بلکہ کائنات میں اس سے آگے بھی ترقی کی منزلیں، عشق کے امتحان، روحانی بلندیوں کے مقامات موجود ہیں. سوال نمبر 4 ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا سے کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس مصرے کا مطلب ہے کہ انسان کو روزمرہ کے معاملات میں الجھ کر اپنی اصلی حقیقت، مقصد حیات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے وسیع تر سوچ اور فکر کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اب ایک سوال ہے کہ غزل میں عشق سے کیا مراد ہے؟ یہاں عشق سے مراد عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے. شاعر کے نزدیک عشق ہی وہ قوت ہے جو انسان کو بلند ترین مقامات تک پہنچا سکتی ہے. سوال نمبر 6 ہے، علامہ اقبال کا نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ علامہ اقبال نوجوانوں کو خواب دیکھنے، خودی کو پہچاننے، بلند سوچ رکھنے، مسلسل جدوجہد کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان شاہین کی طرح خوددار، بلند پرواز اور بے خوف ہوں. ایک اور سوال ہے کہ غزل کے شعری محاسن میں کون کون سے عناصر نمایاں ہیں؟ اس غزل میں تشبیہ، ستارہ، اجاز، تلمیح، فلسفہ، تصوف نمایاں شعری محاسن ہے. علامہ اقبال نے علامتی انداز میں گہری فکری باتوں کو شعر کے کالم میں ڈالا ہے. پھر ایک اور سوال ہے کہ چمن اور بھی، آشیاں اور بھی ہیں سے کیا مراد ہے؟ اس مصرے کا مطلب ہے کہ موجودہ کامیابی یا مقام ہی سب کچھ نہیں، آگے اور بھی کامیابیاں، مقاصد اور منازل موجود ہیں. انسان کو قناعت نہیں بلکہ مسلسل کوشش کرنی چاہیے. یہ غزل دراصل ایک فلسفیانہ انقلابی روحانی پیغام ہے جس میں علامہ اقبال نے نوجوان نسل کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں بلند حوصلگی، خودی، مسلسل جدوجہد اور لامحدود ترقی کی راہ دکھائی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ستارے انسان کی منزل نہیں، اس سے آگے بھی جہاں موجود ہے. عشق کا سفر ختم نہیں ہوا، نئی آزمائشیں بھی باقی ہیں. مایوسی، قناعت اور وقتی ناکامیوں سے دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے. روز و شب کی ظاہری مصروفیات میں الجھ کر اپنے اصل مقصد حقیقی کو نہیں بھولنا چاہیے. تو شاہین ہے، تیری پرواز کا کوئی کنارہ نہیں. اقبال انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ کائنات کی عظیم ترین مخلوق ہے اور اس کی منزل صرف دنیاوی آسائشیں نہیں بلکہ قرب الہی، فکری ارتقاء اور روحانی عروج ہے. اس غزل کا جب ہم نتیجہ نکالتے ہیں تو یہ غزل صرف ایک شعری تخلیق نہیں بلکہ فکری بیداری کا منشور ہے. یہ نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یعنی ابھی تمہاری زندگی کا اصل مقصد باقی ہے. عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو، یہ لیکچر اچھا لگا اور یہ امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا. مزید آپ کی کیا خواہش ہے، کس حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ میں لیکچر تیار کروں. دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.